अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम हर ज़ाविये से। मैं हूँ आपकी मेज़बान समीना राना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे जो मौज़ूआत हैं, सबसे पहले वो आपके सामने रखते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च जारी है। लॉन्ग मार्च का आगाज़ उन्होंने जुम्मे से किया और अब वो कंटेनर पर मुख्तलिफ तरह के बयानात देते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे इमरान खान ने जो आज सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 6 माह में वो इनकलाब आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बैलेट से या फिर खूनी इनकलाब आएगा। दूसरी जानिब हुकूमती रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी इस पर आ रहा है, जिसमें मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान ने इनकलाब नहीं बल्कि इस बयान के बाद अपने खूनी मार्च का एतराफ खुद ही कर लिया है। हम प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे कि क्या इमरान खान के इस तरह के जो बयानात हैं, जो मुसलसल हर रोज आ रहे हैं, क्या ये गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं? इमरान खान ने तो पुरअमन मार्च का कहा था, लेकिन ये मुतजाद बयानात आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे। जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक खबर हमें मौसूल हुई। खातून सहाफ़ी जो कि कवरेज कर रही थी, वो हादसे का शिकार हुई और उनकी मौत हो गई, वो अपनी जान की बासी हार गई। इस हवाले से हम बात करेंगे कि सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ किसकी ज़िम्मेदारी है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जब सहाफ़त की बात करते हैं तो सहाफ़ियों का रवैया क्या गैर मोहतात है, मज़ीद इस मामले में क्या हो सकता है। और पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े की इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का भी ऐलान किया है। और इसके बाद हम बात करेंगे जो ख़बरें सामने आ रही हैं बैकडोर राब्तों के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा कि इस तरह के बैकडोर राब्ते होते हैं, तो क्या इस तरह की कोई ख़बरें भी सामने हैं? और दूसरी तरफ हमने देखा कि पाक फ़ौज की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या उसके बाद भी ये राब्ते हो सकते हैं? क्या कोई ख़बर सामने आ सकती है या नहीं? ये हमारे आज के मौज़ूआत। अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। सज्जाद मीर साहब तशरीफ़ रखते हैं। सज्जाद साहब, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और ज़ैगम खान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं आज के पैनल में। ज़ैगम साहब, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। सज्जाद मीर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। इमरान खान के कंटेनर पर मुख्तलिफ तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर आज उन्होंने कहा है कि बैलेट या खूनी इनकलाब, 6 माह में इनकलाब देख रहे हैं, लेकिन ये किस तरह का इनकलाब होगा? बैलेट के जरिए आएगा या खूनी इनकलाब आएगा? आप क्या समझते हैं कि इमरान खान का ये बयान गैर जिम्मेदाराना है? ये सुबह उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि या तो इलेक्शन से मानेंगे आप या खूनी इनकलाब आए। गोया उनको ये शक पड़ गया था कि जिस तरह मैं नरम रवैया इख्तियार किए हूँ, जिस तरह मैं कहता हूँ कि ये जो हम सिर्फ धरना देंगे, वहाँ जाएंगे, इस्लामाबाद पर धार करेंगे, इससे खैर वो टेम्पो टूट न जाए जो मेरे ख्वाबों में है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की एक तब्दीली आए कि लोग मजबूर हो जाएं, फौज भी घुटने टेक दे, सियासतदान भी जो हैं वो बिच जाएं और मुझे वो मंजर मिल जाए जिसकी मुझे ख्वाहिश है। तो एक तरफ तो उन्होंने ये बयान दिया, दूसरी तरफ जब वो आए कंटेनर पर तो पहले बयान उन्होंने कहा बड़ी आज से मैं इल्तिजा करता हूँ उन लोगों से जो इक़्तिदार दिलाते हैं, जो वगैरह वगैरह हैंडल कहते हैं, कुछ कहते हैं कि वो ये है, इस बात को समझें, इन चोरों को जो हम पे मसलत कर दिया गया है ये ख़त्म करें। वो लड़ाई का रुख उधर कर दिया गया। तो इमरान खान खुद क्या चाहते हैं? एक तरफ तो हम सोच सकते हैं कि वो कन्फ्यूज़ है, दूसरी तरफ लोगों का ख्याल है कि वो बहुत समझ से उनको मालूम है कि अगर ये ना हुआ कि हमने कहा कि इनकलाब जो है उसमें इतनी ताकत होगी कि अगर गोलियां भी चलाई जाएं तो गोलियों का मुकाबला करेंगे और जवाब में गोलियां चलाएंगे, उस वक्त तक ये इस मार्च का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस तरह वो मार्च करते हैं कि शाम को वहाँ आते हैं, चंद कदम चलते हैं और वापस चले जाते हैं ज़बान पार्क, और फिर एक दिन आता है कि जी वो मुलाकात के लिए गए थे, वो तर्दीद कर देते हैं कि मैंने किससे मुलाकात नहीं की। परवेज़ इलाही इशारे देते हैं कि जी बात तो की जाती है, की जा सकती है, वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ मीडिया पे खबरें बड़ी गलत चलती हैं, यानी सोशल मीडिया पर मेरा मतलब है, खबरें चलती हैं जी कि चंद ख्वातीन के साथ वो गले मिल रहे हैं, तो वो उस पर बड़ी ही घटिया किस्म के नमाज दिए गए। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ और पहचानता हूँ कि चारों उसकी बहनें हैं, सकी बहन हैं जी। तो ऐसी सूरत में हम ये तो आप कर सकते हैं कि भाई सारा कुछ डरना छोड़ के बहनों को मिलने चला गया, या कुछ जो भी आप कहना चाहते हैं कुछ कर सकते हैं, घर में तकरीब रखी हुई या क्या किया हुआ है कुछ कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहचान ही नहीं है, आप पर ऐसे घटिया नमाज पेश करते हैं, तो ये बहुत गलत बात होती है। इमरान खान का जो धरने का लॉन्ग मार्च का मसला है, इसके बारे में इस तरह आना जाना जो है, इस पर शायद परवेज रशीद ने तबसरा किया है कि ये मिनी मार्च है। अब नाम कुछ दे दीजिए, मिनी मार्च कह लीजिए, कुछ कह दीजिए, लेकिन ये कि आने जाने के साथ जो टेम्पो बनता है वो टेम्पो नहीं था
جو ان کے اس بیان سے پیدا ہوتا کہ خونی انقلاب آ سکتا ہے. خونی انقلاب کا نام دے کر وہ اپنے انقلاب کی شدت کو, قوت کو, طاقت کو ریویل کرنا چاہتے ہیں, لیکن جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے اوپنلی یہ بات بار بار دہرائی ہے کہی تو اس کے نتیجے پر یہ آئے گا کہ ان کے خلاف یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ایک لانگ مارچ جو کہتے تھے پرامن, وہ پرامن ہی لے کے آ رہے ہیں. بلکہ علی امین گنڈا پور کی طرح کا جو ویڈیو سامنے آئی ہیں کہ وہ مسلح ہو کر کچھ کارروائی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کا خیال ہے کہ طاقت اسی سے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. عزیز اکرم خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے بیانات عمران خان کی جانب سے؟ پہلے یہ کہا گیا کہ ہم کسی طرح کا تصادم نہیں چاہتے, یہ بالکل ایک پرامن احتجاج ہوگا, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ یا پھر خونی انقلاب. کتنا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے عمران خان کا؟ یہ بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی افسوسناک ہے, اس لیے کہ یہ کسی ایک چھوٹی سی جماعت کی طرف سے نہیں آیا, کسی چھوٹے سے لیڈر کی طرف سے نہیں آیا, ایک سابق وزیر اعظم کی طرف سے آیا ہے جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو لیڈ کرتے ہیں, اور صرف سب سے بڑی جماعت کے سربراہ نہیں ہیں, یہ وہ جماعت ہے جو خود کہتی ہے کہ ہم اس وقت 70% پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں, کیونکہ اصل اختیار تو آپ کو معلوم ہے اس وقت صوبائی حکومتوں کے پاس ہے. یہ وہ پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ مرکزی حکومت 27 مربع میل تک محدود ہے. تو یہ انقلاب کس کے خلاف ہوگا؟ اپنے خلاف ہوگا ان کے, یا 27 مربع میل کو وہ خون میں نہلا کر حکومت میں آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے گزشتہ 20 سال میں ہماری سڑکیں قتل گاہیں بن گئی. کون سا انقلاب آ گیا؟ آپ ذرا سوات کے لوگوں کو دیکھیے کہ کتنے تنگ آ چکے ہیں وہ اس کشت و خون سے, اس بربس سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں خوریزی کے خلاف. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب بندوق نہیں چاہیے, انقلاب چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم تعریف کرتے تھے تو کہتے تھے جی بس پختون تو بندوق کے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں خدا کے واسطے ہمارے سامنے بندوق کا تم نام بھی نہ لو. اور میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کے عوام کبھی تبدیلی اس طریقے کے پرتشدد راستے سے نہیں چاہتے. بالکل, وہ کبھی ایسی تبدیلی کا ساتھ نہیں دیتے. ہمارے ہاں جن سیاسی جماعتوں کی طلبہ تنظیموں نے بھی کچھ ایسا کام کیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ وائلنس کی طرف جا رہے ہیں, تو ان جماعتوں کا بھی ستیہ ناش ہو کر رہ گیا. اور انقلاب کو کیا یہ سمجھتے بھی ہیں؟ دیکھیں, انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے سے آپ کسی حکومت کو الٹ دیں, نکال دیں, اور طاقت کے استعمال سے آپ نیا نظام نافذ کر دیں. اس کا تو مطلب ہے آپ جمہوریت کو نہ مانیں, اس کا تو مطلب ہے آپ ایک مسلح ونگ بنائیں جو طاقت ایسی استعمال کرے کہ جس کے سامنے ریاست کی طاقت نہ کھڑی ہو سکے. تو کیا پی ٹی آئی کو مسلح ونگ, کیا وہ آئین کے خلاف کھڑی ہوگی؟ مجھے یقین ہے پی ٹی آئی ایسا کچھ نہیں کرے گی, کچھ نہیں چاہتے. وہ ایک جمہوری لیڈر ہیں, سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, اور بڑی آسانی سے ان کو بڑی ایک اچھا چانس ہے اگلا الیکشن جیتنے کا. لیکن ایسی زبان صرف ایسا تاثر قائم کرنے کے لیے استعمال کرنا جس کی وجہ سے مخالف فریق پر دباؤ ڈالا جا سکے, یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے. ہمیں تشدد کو نہ صرف عمل میں ختم کرنا ہے, ہم نے خود کو اپنے الفاظ, اپنی زبان ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. شہزاد چودھری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ بیلٹ یا پھر خونی انقلاب, 6 ماہ میں وہ کہتے پاکستان میں انقلاب وہ دیکھ رہے ہیں. اس طرح کے بیانات کتنے غیر ذمہ دارانہ ہیں, خاص طور پر ان حالات میں پاکستان کے لیے؟ دیکھیے, ان کا بیانیہ کچھ بھی ہو, لیکن انقلاب کے جو تناظر ہوتا ہے انقلاب کا وہ مختلف ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب کے ساتھ جو سیگمنٹ آف پاپولیشن ہے وہ ایک کافی بڑا سیگمنٹ آف پاپولیشن کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے وہ میجورٹی بھی کلیم کر سکتے ہیں اس کے لیے کہ اس وقت زیادہ عوام ان کی طرف ہے, یہ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن بہت ساری ایسی عوام ہیں جو اس وقت بول نہیں رہی ہے, جو خاموش بیٹھی ہے. یہ جو بہت ساری عوام جو خاموش بیٹھی ہے, اس کا کوئی ایک کسی جگہ پہ مرتکز ہو جانا, یعنی جگہ پہ اکٹھے ہو نظر نہیں آ رہا. تو جو مسنگ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ صرف اس وقت ایک نکار خانہ ہے جس میں صرف ایک آواز بولی جا رہی ہے, اور وہ آواز عمران خان کی ہے, جو کہ مختلف پیرائے لیتی ہے. کبھی وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ جلدی انتخابات کی بات کرتے ہیں. پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کا مداوع اور اس کا علاج جو صرف ایک ہی ہے, وہ انتخابات ہیں. وہ کب ہوتے ہیں یہ ہے ڈٹرمن کرنے والی بات. کیا وہ عمران خان صاحب کے جو ان کے احتجاج ہے اس کی وجہ سے ہوں گے,
ان کے چیلنجز کی وجہ سے ہوں گے، یا یہ کہ تناظر میں تبدیلی آ جائے گی کسی حد تک اور 1-2 ماہ کے اندر اس کی وجہ سے جلدی ہو جائیں گے، یا اس وجہ سے ہو جائیں گے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ سمجھیں کہ اب وقت آن پڑا ہے اور آ چکا ہے کہ اب وہ اس سے مزید آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے. اس میں کوئی شک نہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ یہ لے کے اسلام آباد میں آ سکتے ہیں، لیکن اسلام آباد میں آنے کے بعد اور اگر وہ جہاں پہ بھی بیٹھ جائیں، جی ٹی روڈ بلاک کر دیں، کسی اور جگہ بلاک کر دیں، اسلام آباد کی ہائی وے بلاک کر دیں، کتنی دیر تک، کس کا کتنا صبر کا پیمانہ ہے جہاں پر کہ کیونکہ الٹیمیٹلی علاج ایک ہی ہوگا اس کا. اب وہ اس کے اوپر پھر بعد میں نیریٹو ڈیولپ ہوں گے کہ کس کی وجہ سے یہ انتخابات ہوئے یا کتنی جلدی ہوئے. تو اس لیے عمران خان کی باتوں کے اندر منیمل جو چیز ہے اور میکسیمل دونوں کا وہ اظہار کرتے ہیں، لیکن درمیان کا رستہ کہیں نہ کہیں پہ نکلے گا اور اس کا تعلق تناظر سے ہوگا، کانٹیکٹ سے ہوگا، رادر دین ان کے بیانات، ان کے الزامات، ان کے چیلنجز، یا یہ کہ حکومت کا ڈیفائنٹ رہنا اور کہنا کہ نہیں ہم نہیں کرائیں گے. میرے خیال میں وہ معاملات اب نہیں رہیں گے. معاملات جلد ہی تبدیل ہونے والے ہیں. 1-2 ماہ کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا کب ہونے، اور وہی علاج ہوگا اگر علاج ہوا پاکستان کا. یہ دوسری بات ہے کہ سیاست کیا رخ لے گی ان انتخابات کے بعد. اگر عمران خان صاحب آتے ہیں یا کوئی اور آتا ہے تو کیا رخ لے گی. یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ پھر سے ایک اور ایسا موڑ ہے جو شاید پاکستان کا مستقبل طے کرے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب. آپ کا تجزیہ بھی اس حوالے سے سامنے آ گیا. ناظرین، یہاں پر پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم افسوسناک واقعہ جو کہ گزشتہ روز پیش آیا ہے، خاتون صحافی کی شہادت کے بریک کے بعد ناظرین ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. اب ہم بات کریں گے گزشتہ روز افسوسناک خبر کے حوالے سے، خاتون صحافی صدف نعیم کی موت کے حوالے سے جو خبر سامنے آئی. اس پر اپنے مہمانوں کے سامنے میں سوال رکھوں گی کہ پاکستان میں صحافت کے لیے خود حفاظتی نظام کا تصور کیا موجود ہے اور صحافیوں کی ذمہ داری، تحفظ کی ذمہ داری کس پر ہے. اور اس کے علاوہ خبر کی دوڑ تو ضروری ہے، یہ تو ہمارے پروفیشن کا حصہ ہے، لیکن صحافیوں کا رویہ کیا غیر محتاط ہے؟ سب سے پہلے شہزاد چودھری صاحب آپ کیا کہیں گے سر؟ ہاں بھائی، بہت کچھ ہمارا ٹھیک ہونے والا ہے. دیکھیے، صحافی بھی اسی معاشرے سے آتے ہیں. یہ کوئی مختلف طریقہ تعلیم یا طریقہ سوچ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جس کے ہم سب عکاس ہیں اور ہمارا پورا معاشرہ مجموعی طور پر جس کی عکاسی کرتا ہے. تو ہماری یونیورسٹیز کا جو حال ہے، جو کالجز کا حال ہے، وہاں پر کس قسم کی ہماری تعلیم ہوتی ہے، اور پھر تعلیم کے بعد جب میڈیا کے اندر آتے ہیں تو پھر کس طریقے سے ٹرین کیے جاتے ہیں. اب جو لوگ تو جاب پہ رہ کے اپنے کام کے دوران کرتے سیکھ جاتے ہیں اور منجے ہوئے رپورٹر بن جاتے ہیں، منجے ہوئے وہ جرنلسٹ بن جاتے ہیں، منجے ہوئے اگر رائٹنگ کا کام کرتے ہیں تو رائٹر بھی بن سکتے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا کوئی ایک اسٹیبلشڈ، جس طرح ہماری کرکٹ کی بات کر لیں، کھیلوں کا بات کر لیں، کسی اور چیز کا کام، تو وہ سب کا سب کوئی بھی ایک انسٹیٹیوشنلائز طریقہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسی جگہوں پہ یہ بھی ایک جذباتی مجھے لگتا جا رہا ہے کہ جیسے عمل بنتا جا رہا ہے. اور جذباتیت کے اندر شخصیات کے پیچھے بھاگنا، لوگوں کے پیچھے بھاگنا، یعنی کیا خبر لینے کا یہی طریقہ رہ گیا کہ آپ پاگلوں کی طرح کسی گاڑی کے پیچھے. مجھے اس بچی کے جانے کا بہت افسوس ہے. وہ ایک والدہ بھی تھی اور ایک گھر کی فرد تھی، کسی کی بیٹی تھی. لیکن کیا یہی ایک ہمارا رہ گیا ہے مستقبل ہمارے میڈیا کے لوگوں کا، ہمارے، اور خاص طور پر ایک دنیا اینکر سے نیچے بھی بستی ہے. وہ جو دنیا اینکر سے نیچے بستی ہے، جس کا تعلق لائٹ بوائے سے لے کے پروڈیوسر تک کا ہے، اس کی ٹریننگ کہاں ہوتی ہے؟ مطلب کیا یہ ہمیں تو اتنا کچھ پتا ہے کہ ہم وہ میڈیا پہ بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں. لیکن آپ ارد گرد نظر دوڑا لیجیے، اور آپ تو بیچ میں رہتے ہیں سارے، اور میں بھی 15 سال سے آپ لوگوں کے بیچ میں رہ رہا ہوں. اس لیے جتنا ہم جانتے ہیں، جس طریقے سے ہم نہیں ٹرین کرتے، ہم ان کو پروفیشنل نہیں بناتے. یہ پروفیشنلز نہیں ہیں. کوئی چند گنے چنے لوگ اگر پروفیشنل کی جگہ پہ پہنچ جائیں تو آپ سمجھیں کہ اچھے پروڈیوسر بن جائیں گے، اچھے اینکر بن جائیں گے، اچھے رپورٹر لیکن بہت کم، بہت ہی کم. باقی بیچارے ان راہوں میں مارے جاتے ہیں اور بس تنہا نوکری، رزق، اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی جانیں قربان کرتے رہتے ہیں. تو نہیں، میں ایگری کروں گا کہ نہ مالکان کو اس کی تکلیف ہے اور نہ یہ خود پروفیشن کے اندر اتنی کوئی جیسے کہتے ہیں انسٹیٹیوشنلائزڈ ٹریننگ ہے جس کو کہ لے کے ہم اس کو ایک جیسے کہتے ہیں کہ پائیدار قسم کا شعبہ بنا سکیں.
ٹھیک ٹھیک. سجاد میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے ابھی شہزاد چودھری صاحب نے بھی فرمایا کہ اس طرح سے معاملات جو ہے نا وہ افسوسناک، جیسے کل گزشتہ روز خبر سامنے آئی، خبر تو لینی ہے لیکن رویہ کتنا غیر محتاط ہے، ٹریننگ کی کتنی ضرورت ہے جس پر ابھی زور دیا شہزاد چودھری صاحب نے بھی، وہ ٹریننگ نہیں ہو پا رہی، کتنی ضرورت ہے اس وقت صحافیوں کی ٹریننگ کے حوالے سے؟ وہ تو درست ہے. صبح ایک جرنلسٹ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے، وہ بڑے اداس سے تھے. میں نے کہا ملک کی صورتحال کی وجہ سے ہوں گے. کہنے لگے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم صحافیوں کی کیا زندگی ہے. ایک طرف تو یہ صدر نعیم بیچاری جو اس کا شکار ہو گئی ہے، دوسری طرف ارشد شریف ہیں جس کے بارے میں ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس چیز کا شکار ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے اتنے اچھے تعلقات، اور اس کے باوجود جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی ہیں. اس کے جانے میں پارٹی کا ہاتھ، لیکن وہ پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ اس کو مروایا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے جناب آپ ثابت کریں کیا ہے کیا نہیں. تو ملک کی صورتحال میں صحافی کی زندگی کیا ہو گئی ہے، وہ اس پہ گفتگو کر رہے تھے. شہزاد صاحب سب ٹھیک کہتے ہیں کہ صحافی کو آسمان سے اترا ہوا اب مخلوق نہیں ہے، وہی ہے. ان کی ٹریننگ کا سب سے بڑا پہلو ہوتا ہے کہ وار زون میں ٹریننگ کے لیے ہمارے پاس کتنا کچھ ہے، کتنا کچھ کیا جاتا ہے، کیسی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ غیر ملکی ایجنسیاں جو پاکستان میں کام کرتی ہیں وہ اس کے لیے باقاعدہ انسٹرکشن دیتی ہیں کہ اگر آپ نے کسی مظاہرے کو دیکھنا ہے تو آپ نے کون سی جیکٹ پہننی ہے، کیا کرنا ہے، وہ کرنا ہے وغیرہ. اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. ہمارے یہاں لوکل ہے ہی کچھ نہیں. جائیں، جا کے کام کریں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. لڑکیوں کو ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ میں خبر لاؤں. یہ لڑکی بیچاری جو تھی اپنے خاندان کی کفیل بھی تھی. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ بات کچھ اور رنگ اختیار کر دے گی. یہ اپنے خاندان کی کفیل بھی تھی. اور بچوں نے پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا آیا ہوگا یا اللہ نے ان کے دل میں کیا ڈالا ہوگا کہ ماں آج نہ جائیں. اس نے کہا ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے. اچھا، ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے ہمارے لوگ چلے جاتے ہیں اور ہم گفتگو. یہ درست بات ہے کہ یہ ٹریننگ جو ہے کس طرح کی ٹریننگ ہونی چاہیے. آپ کو بازی کی دوڑ اتنی تیز شروع ہو گئی ہے، ایسی شروع ہو گئی ہے کہ ہر ایک کو آگے بڑھنا چاہتا ہے. وہ ہماری غریدہ فاروقی کے بارے میں عمران نے کہہ دیا کہ مردوں میں گھسے گی تو یہی ہوگا. اب مجھے بتائیے کہ کیا رویہ اختیار کریں، بالکل کیا ایٹیچیوڈ یہ لڑکیاں بتاری اختیار کریں، بالکل کس چیز کو یہ درست سمجھیں، ٹھیک آگے جا کے خبر لینے کو درست سمجھیں یا کیا ہے. اب کنٹینر کے ساتھ چل رہی تھی یا وہ جو اوپر کھڑی تھی وہاں گر گئی یا کیا ہو گیا، 100 طرح کی باتیں آ رہی ہیں. میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے ہمارے سوچنے کی ہے کہ صحافی چاہے اس کے تعلقات کتنے بھی زیادہ ہوں اور چاہے وہ بالکل بیچارہ ان نون ہو، اس کے لیے زندگی بڑی کٹن ہو گئی ہے اور یہ ٹریننگ ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ غیر ملکی ایجنسی کا ایک جرنلسٹ پاکستان میں ابھی نون آدمی ہے، تو نہیں ہمیں تو انسٹرکشن ہے کہ فلاں صورت میں یہ کریں، فلاں صورت میں یہ کریں، فلاں صورت میں یہ کریں. پروٹوکول طے ہے، اگر وائلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ایک طرح سے سزا بھی دی جاتی ہے. تو یہ جو ساری کرنا چاہیے. صحیح. زیغم خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خبر بھی لینی ہے، سب سے پہلے خبر بریک بھی کرنی ہے، لیکن پریکاشنری میجرز بھی لینے ہیں. کہاں لیک کر رہی ہے صحافیوں میں یہ ٹریننگ؟ کتنی ضروری ہے؟ کس چیز کی کمی آپ سمجھتے ہیں اس افسوسناک خبر کے بعد؟ مس سمینہ، اگر ہم اس واقعے کا تجزیہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ذمہ داری کہاں پہ عائد ہوتی ہے، تو میں کہوں گا خود صحافیوں پر، صحافتی اداروں پر اور میزبانوں پر بھی. صحیح. صحافیوں کے رویے کی بات کی گئی. مسلسل ہمارا صحافیوں کا یہ رویہ ہے کہ اپنی حفاظت پر کوئی توجہ نہیں دیتے. میرے ذہن میں ابھی تک وہ سینز ہیں کہ لال مسجد میں کاروائی ہو رہی تھی، گولیاں چل رہی تھی اور صحافی وہاں مٹر جیسے یہ گولیاں نہیں ہیں، پتہ نہیں کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی. 15 سال پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم رہا. درجنوں نہیں، سینکڑوں سیکیورٹی کی ٹریننگز کی گئی. صحافیوں کو بار بار سمجھایا گیا کہ جہاں دھماکہ ہو جاتا ہے وہاں پہ گھسنے سے آپ کو کوئی خبر نہیں ملتی، کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس اندر گھسنے سے. وہاں قریب پہ جانا صرف سیکیورٹی کے اداروں کا، انویسٹیگیشن کے اداروں کا کام ہے. اور بڑا خطرہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ آپ ایک دوسرا دھماکہ کیا کرتے تھے جس کو سیکنڈری بلاسٹ کہتے ہیں. یعنی ایک دھماکہ ہوا، لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے وہاں دوسرے دھماکے کا اہتمام کیا ہوتا تھا. ہمارے کتنے ہی صحافی اس سیکنڈری بلاسٹ کے اندر زندگی کی بازی ہار گئے لیکن وہاں گھسنے سے باز نہیں آئے. اسی طریقے سے یہ چیزیں سکھانا، تربیت کا اہتمام کرنا،
صحافیوں کو پروٹوکولز بتانا اور ان کی پابندی کروانا صحافتی اداروں کا کام ہے۔ ٹھیک، کچھ ادارے بہت اچھے ہیں لیکن ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو دباؤ تو ڈالتے ہیں اپنے ورکرز پر کہ یہ کرو اور یہ لے کر آؤ اور یہ ساؤنڈ بائٹ لاؤ اور یہ انٹرویو لاؤ، لیکن ان کو وہ وسائل نہیں دیتے، وہ تربیت نہیں دیتے جو چاہیے۔ اب تیسری بات ہے، آپ دیکھیں احترام کے ساتھ کسی سیاسی جماعت کو الزام نہیں دینا چاہتا، جی یہ ایک حادثہ تھا، اسے حادثہ ہی سمجھنا چاہیے، لیکن جو بھی میزبان ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حفاظت کا اہتمام کرے۔ ٹھیک، پیپلز پارٹی 1970 سے ٹرک پر سوار ہے، کبھی ان کے ٹرک کے نیچے کوئی نہیں آیا کہ ٹرک کے گرد، جہاں پہ جس ٹرک پہ لیڈر ہوتا ہے اس کے گرد ایک حصار بھی ہوتا ہے، ایسا حصار یہاں موجود نہیں تھا۔ اور اگلی بات کہ عمران خان کے انٹرویو کے لیے، ان کی ساؤنڈ بائٹ کے لیے لوگ ساتھ بھاگ رہے ہیں، اوپر چڑھ رہے ہیں، اس کا یا تو نظام موجود نہیں تھا کہ کون ایسا بندہ ہوگا جس سے ٹائم لے کر آپ پہنچ سکتے ہیں، آپ دھکا لگا کر گھس کر آپ اندر میں نہیں جا سکتے، پتہ ہونا جانا چاہیے سب کو کہ فلاں پریس آفیسر ہے، میڈیا آفیسر ہے پی ٹی آئی کا، آپ اس سے بات کریں گے تو عمران خان تک پہنچ سکیں گے۔ جی یہ تو 3 گروپ ہو گئے، ٹھیک۔ لیکن چوتھا جو گروپ ہے وہ بھی بہت اہم ہے جی جی کہ الٹیمیٹلی ہماری زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری حکومت کی ہے۔ حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے حادثات لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کیا قوانین بنائے جا سکتے ہیں، کیا تربیت ہو سکتی صحیح ہے، ان کو بھی اس بارے میں ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے تینوں مہمانوں کا جواب ہاں میں ہے کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ صحافیوں کی اپنی تربیت بھی ہو اور اداروں پر بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے ناصر خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں۔ اب ہم اپنے مہمانوں کے سامنے جو سوال رکھیں گے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا بھی لانگ مارچ شروع بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید لانگ مارچ سے پہلے ہی معاملات طے پا جائیں، اور بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیان بھی سامنے آ گیا کہ جب بھی لانگ مارچ ہوتے ہیں تو بیک ڈور رابطے بھی ہوتے ہیں، کیا معاملات طے پا جائیں گے؟ اور خاص طور پر اس تناظر میں کہ پاک فوج کی جانب سے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی گئی، اس کے بعد بھی کیا پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں؟ زیغم خان صاحب کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، رابطے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ عمران خان یہ سارا کچھ اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے اور ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ خالی وہ لانگ مارچ کر کے اور چند ہزار یا چند لاکھ لوگوں کو لا کر حکومت کو تو نہیں الٹا سکتے۔ پاکستان میں آج تک کوئی حکومت اس طرح نہیں گئی، اور ایک اتنی اچھی مضبوط ریاست کی حکومت صرف ایک اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے تو نہیں الٹ سکتی۔ وہ ظاہر ہے دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اور دباؤ ڈالنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بات کی جائے اور ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے، اور وہ اس بارے میں بھی بہت کلیئر ہیں کہ کن سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ انہوں نے بات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنی ہے، حکومت کے ساتھ نہیں کرنی ہے، اور دوسری طرف حکومت نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو افسوسناک ہے۔ دیکھیے، آخر بات پر ہی مسئلہ رکے گا نا، بات کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جھگڑا لڑائی تو نہیں ہو سکتی۔ یہ دو کوئی دشمن ملک تو نہیں ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑیں گے اور ایک جیت جائے گا۔ گفتگو تو میرا خیال ہے چل بھی رہی ہوگی، اگرچہ لگتا ہے کہ اس گفتگو کے پروسیس کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور عمران خان کی ایک ضد والی پوزیشن سے پہنچا ہے کہ وہ جس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ریاست کے لیے ممکن ہے کہ مان لے، کیونکہ وہ آئین کے خلاف ہیں، اور ان مطالبات کو مان کر پاکستان میں ایک ایسی ریت پڑ جائے گی کہ اس سے بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ وزیر اعظم نے آرمی چیف کا تقرر کرنا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر آئین میں تبدیلی کیے ہوئے یہ حق ان سے چھین لیا جائے اور ایک ایسے لیڈر آف اپوزیشن کو دے دیا جائے جو اس وقت پارلیمنٹری لیڈر آف اپوزیشن بھی نہیں ہے۔ ایک عہدہ جو ان کے پاس ہو سکتا تھا وہ خود چھوڑ چکے ہیں، اپنے تئیں وہ ریزائن کر چکے ہیں، لیڈر آف اپوزیشن بھی نہیں ہے۔ تو کس طریقے سے کل کو تو جب بھی کوئی اہم اپائنٹمنٹ ہوگی، جب بھی آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہوگی، کوئی نہ کوئی گروہ یہ کہے گا کہ میری مرضی سے تقرری کرو ورنہ میں آ رہا ہوں۔ دوسری بات، وہ احتجاج کے ذریعے سے مطالبہ کر سکتے ہیں الیکشن کا، یہ ان کا حق ہے، لیکن وہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ حکومت کا استحقاق ہے، یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ وہ کب اسمبلیاں توڑتے ہیں۔ اگر وہ مدت سے پہلے توڑنا چاہتے ہیں، میرے خیال ہے کچھ نہ کچھ مذاکرات ہو رہے ہوں گے، اور جیسے وقت آگے بڑھے گا
تو مزید مذاکرات کا راستہ ضرور کھلے گا. اوکے ٹھیک ہے. شہزاد چودھری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, پریس کانفرنس پاک فوج کی جانب سے کی گئی, اس کے بعد بھی کیا پی ٹی آئی کے بیک ڈور رابطے ہیں, کہ معاملہ طے پانے کی خبریں ہیں آپ کے پاس, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی, دو ہی آپشنز تھیں, یا تو سیاستدان خود مل کے معاملہ طے کر لیتے جو معاملات ان کو سلجھا دیتے, یا یہ کہ وہ تیسرے فریق کو شامل کرتے. ہمارے ہاں تیسرے فریق کی بدقسمتی سے ایک تاریخ ہے, اور وہ تاریخ ایسی بھیانک ہے, اس لحاظ سے نہیں کہ وہ تیسرا جو فریق ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے, اس لحاظ سے نہیں, بلکہ اس لحاظ سے کہ ہماری سیاست اتنی اپاہج ہے کہ وہ آپس میں معاملات درست نہیں کر سکتے. تو اس کی وجہ سے ایک تیسرا فریق جو ہے وہ حاوی نظر آتا ہے. اگر یہ سیاست میں دم ہوتا تو سیاست یہ معاملات خود سنبھال لیتی, لیکن جو کہ ہر درمی ہے ہر طرف, اس ہر دھرمی کو ہم ملک کو, عوام کو, ریاست کو, قوم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, تو اس لیے کوئی نہ کوئی تیسرا فریق آ جاتا ہے. صحیح. آپ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 77 میں جب معاملات خراب ہوئے تو اس وقت بھی ایک آپس کا اختلاف تھا, جس کے اندر ایک تیسرے فریق کو شامل کرنا پڑا معاملات کو سلجھانے. وہ دوسری بات ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ اور نکلا. اسی طریقے سے 90 کی دہائی پوری کی پوری بھری پڑی ہے 3-4 حکومتوں کے چینجز سے. پولیٹیکل کرائسس کریٹ ہوئے, اور پولیٹیکل کرائسس کے بعد پھر کوئی تیسرے فریق کو آنا پڑتا ہے. کبھی اس میں جو سپریم کورٹ شامل ہو جاتا تھا, کبھی پریزیڈنٹ, کبھی چیف آف آرمی اسٹاف. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری سیاست کی. یہ سیاست کا کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج آپ کو 15 سال کی کنٹینیوس ایک وقت ملا ہے ڈیموکریسی, جمہوریت کو پنپنے کا, ساتھ چلنے کا, چاہے جیسے بھی چلی, چاہے کسی کے سہارے پہ چلی, کسی کے سہارے پہ آئی, لیکن چل رہی ہے, ایک شکل میں چل رہی ہے. لیکن اس کے اپنے اندر وہ دم پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنے آپ کو سلجھا سکے. تو یہ نہیں فیصلہ ہونا ہوتا سیاست کے لیے, ریاست کے لیے, حکومت کے لیے, عوام کے لیے, کہ یہ کس کا زور زیادہ ہے. میں بات مکمل کر لوں, ضروری بات ہے. اس لیے ضروری نہیں کہا جاتا کہ اس کا کس کا زور زیادہ ہے, یہ دیکھا جاتا ہے تناظر کیا ہے. وہ تناظر میں کیا عوام, ریاست, ان دونوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, یا یہ کہ ان کے معاملات کو طے کیا جا رہا ہے. اور وہ پھر تناظر طے کرتا ہے کہ کون, اگر کسی کو شامل ہونا پڑتا ہے تو وہ کیسے مل کے کام کرے اور کس طریقے سے سلجھایا جائے. الیکشنز ہی اس ساری معاملات کا حل ہے. ہٹ دھرمی نہ شہباز شریف صاحب دکھا سکتے ہیں, نہ پی ڈی ایم دکھا سکتی ہے, نہ عمران خان دکھا سکتے ہیں. ان کو بیچ میں آ کے معاملے کو سننا پڑے گا, طے کرنا پڑے گا, اور نہیں طے کریں گے تو کوئی نہ کوئی بتا دے گا کہ کس طریقے سے کریں. جی ٹھیک ہے. سجاد میر صاحب آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے جو کام کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ, عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر رہا ہے کہ بیک ڈور مذاکرات بھی کر رہا ہے, اور باہر آ کے وہ راہ بھی رہا ہے, ایک طرح سے ڈاج دے رہا ہے, دو طرح کی پالیسی اختیار کیے ہوئے. یہی کام اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ کر رہی ہے, اس کا مذاکرات بھی کر رہی ہے, اور اندر خانے اپنی پالیسی, اپنی کام پہ بالکل ڈٹی ہوئی ہے. ان کو کلیئر ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہو سکتے, ہم نے نہیں کرانا. ابھی الیکشن کرائیں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ عمران خان کو سب کچھ دے دیا جائے, اور اگر کوئی ایک آدمی ایک ان کی اپنی پیدا کی سچویشن سے پاپولر ہو جائے تو اس پاپولرٹی کو اس کے سپورٹ کر دینا ایک طرح کی پورے ملک کی صورتحال کو خراب کرنے کے مترادف ہے. اس لیے مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ وہ یہ کر لیں گے. البتہ دباؤ ڈالنے کے لیے, یا یہ بالکل جس طرح عمران کر رہے ہیں کہ بلی چوہے کا کھیل تو نہیں کہتا, کہ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ خونی انقلاب آئے گا, کبھی کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا فرض ہے کہ آپ یوں کریں, پاکستان کے لیے اس کی معیشت میں یہ ہے. تو یہی کام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو مجھے نہیں لگتا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے بعد وہ وڈرا کریں گے, پیچھے جھکیں گے. یہ آخری سٹیپ تھا جو انہوں نے دکھا دیا. یہ اب بھی کہتے پھرتے ہیں نومبر کا مہینہ گزر گیا تو حالات ٹھیک ہو جائے. سیدھی بات یہ ہے, عمران کا ٹارگیٹ کوئی الیکشن نہیں ہے بلکہ نومبر کا مہینہ ہے, اور نومبر کے مہینے میں اور بہت کچھ ہو. ٹھیک ہے جی, سجاد میر صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے آ گیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. شہزاد چودھری صاحب, سجاد میر صاحب اور ضیاء خان صاحب, آپ کے وقت اور قیمتی رائے کا بے حد شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.